नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और सुबह और शाम अपने दिल में आजिज़ी और खौफ और बगैर बुलंद आवाज किए अपने रब का जिक्र कीजिए और आप गाफिलों में से न हो। बेशक वो फरिश्ते जो आपके रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और वो उसी की तस्बीह करते हैं और वो उसी को सजदा करते हैं। इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके इरशाद फरमाया कि खुशू और तवाज़ो रखते हुए आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने दिल में अपने रब का जिक्र करें और अगर उसको बुलंद आवाज से पुकारें तो म्याना रवी से पुकारें, बहुत ऊंचा ना बोलें और बहुत धीमा भी नहीं बल्कि दरमियाने अंदाज में। इसी तरह दिन के शुरू के हिस्से में और आखिरी हिस्से में अल्लाह को पुकारें और अगर किसी चीज के आगाज में जैसे दिन के आगाज में अल्लाह को पुकार रहे हैं और दिन के इख्तिताम पर तो पूरा दिन ही उसमें फिर शामिल हो जाता है। और आप उन लोगों में से ना हो जाएं जो अल्लाह के जिक्र से गफलत करते हैं और बाकी तमाम कामों में मसरूफ होकर अल्लाह के जिक्र को छोड़ देते हैं, यानी दुनिया में मशगूल होकर अल्लाह के जिक्र को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों में आप शामिल ना हो। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, लेकिन आपको खिताब करके हम सबको अमल की राह दिखाई गई है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करना है तो फिर हमें भी उनकी पैरवी में इसी तरह अमल करना है। यानी अहले ईमान को तबअन यानी इत्तिबा में हुक्म यही दिया गया है कि वो निहायत इखलास के साथ अपने रब का जिक्र किया करें, अपने रब को पुकारा करें, अपने रब से दुआएं मांगा करें, क्योंकि दुआ जिक्र ही की एक किस्म है। और यहाँ पर तदर्रो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तदर्रो कहते हैं आजिज़ी को, खुशू करने को, और खीफा का मतलब है डरना, यानी अल्लाह से डरते हुए खुलूस के साथ गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ हम्बल होकर अपनी औकात को अपने जहन में रखते हुए अल्लाह ताला को याद किया जाए। और वज़कुर जिक्र की 3 किस्में होती हैं, एक दिल से जिक्र होता है और दूसरा जबान से जिक्र होता है और तीसरा हुजूर कल्बी के साथ जबान से जिक्र। यानी एक जिक्र सिर्फ दिल में आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, जबान नहीं हिल रही, दूसरे में सिर्फ जबान हिल रही है, दिल कहीं और लगा हुआ है, और तीसरा जो अफजल तरीन जिक्र है वो दिल भी हाजिर है और जबान भी मशगूल है। वदूनल जहरी मिनल कौल, यानी बात को धीमा रखते हो। जहर कहते बहुत ऊंची आवाज में बात करना, यानी चीख चिल्ला के नहीं पुकारो, यानी या तो दिल में पुकारो, दिल ही दिल में याद करो, और अगर जबान को इस्तेमाल करना है तो धीमे अंदाज में। बिल गुदुव्वी वल आसाल, गुदु से मुराद फजर यानी सुबह की नमाज का आखिरी हिस्सा है और आसाल से मुराद असर से मगरिब तक का वक्त है। यानी फजर की नमाज से लेकर सूरज निकलने तक का वक्त बड़ा अहम होता है और इसी तरह असर की नमाज से लेकर मगरिब तक का वक्त बड़ा अहम होता है। तो इससे मुराद ये दोनों मखसूस औकात भी हो सकते हैं और इन औकात की नमाजें भी मुराद हैं। और इसी तरह सुबह शाम मुहावरतन भी इस्तेमाल होता है। सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करो, क्या मतलब होता है, यानी हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो। वला तकुम मिनल गाफिलीन, और गाफिलों में शामिल ना हो, क्योंकि गफलत अल्लाह ताला को भूलने का नाम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एराज करने का नाम है। तो जो लोग गाफिल हो गए और सिर्फ दुनिया में मशगूल हो गए वो खसारे में पड़ गए और नाकाम हो गए। गफलत दुनिया के कामों में हो वो भी नुकसान देती है। मसलन आपने दूध बॉयल करने के लिए रखा और उससे गाफिल हो गए, क्या हुआ, गिर गया। सिर्फ गिर नहीं गया, अगर ज्यादा गाफिल हो गए तो पैन भी जल गया, चूल्हा भी खराब हो गया। हाथ में क्या आया, अगर चाय पकाने के लिए गर्म कर रहे थे तो चाय भी अधूरी रह गई। और ये एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में से हर एक ने किसी न किसी शक्ल में किया है कि गफलत का नतीजा क्या हुआ। इसी तरह आपने पौधे लगाए और उनसे गाफिल हो गए, पानी देना भूल गए तो क्या हुआ, पौधे जल गए। तो जिस भी चीज से इंसान गाफिल होता है फिर उसका अंजाम नुकसान ही होता है, खसारा होता है। थोड़ी गफलत थोड़ा नुकसान, ज्यादा गफलत ज्यादा नुकसान। और अगर दुनिया के मामलात में इंसान गफलत करके नुकसान उठाता है तो सोचिए अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल होकर कितना बड़ा नुकसान करता है। इसलिए हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है।
اس آیت میں بنیادی طور پر ذکر کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں کہ کس طرح ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اخلاص ہے، کہ عمل کو یعنی جو کہا نا دون الجہر، اونچا اونچا نہیں کرو، دکھا کے نہیں کرو. تو جب انسان کوئی کام چھپا کے کرتا ہے تو اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. جب اس کی شہرت کر دیتا ہے تو پھر وہ سب کی نظروں میں آ جاتا ہے اور انسان کی بھی بعض اوقات نیت خراب ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ عاجزی کے انداز پر ہو، یعنی مانگنے والا ہمیشہ عاجز ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں اس وقت بھی خشوع، اور جب اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کریں تو اس وقت تو بہت ہی عاجزی کی ضرورت ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم ضرورت مند ہیں. ضرورت مند سر چڑھ کے نہیں بولتا، ضرورت مند چیختا چلاتا نہیں ہے، بلکہ جس سے اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے سامنے اس کی آواز بھی نہیں نکلتی، اس کے لیے بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو مراد یہ کہ خوف اور خشیت کی حالت میں، یعنی خیفہ بھی ہے اس میں اور عاجزی بھی ہے، دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا یہ اس انداز سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں. یعنی یہ ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں. جس کو ہم بڑا مانتے ہیں اس کا ایک قدرتی طور پر ہمارے دل میں رعب یا خوف بھی ہوتا ہے. اور پھر یہاں واضح طور پہ بتا دیا کہ بہت زیادہ اونچی آواز میں چلا چلا کے ذکر نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے معاشرے میں ذکر کی وہ قسمیں جو رائج ہیں جس میں ایک طوفان اٹھا لیا جاتا ہے سر پہ اور اتنا زور زور سے چلایا جاتا ہے اور پھر کورس کی شکل میں مل کے کچھ الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں لوگ، تو یہ سنت سے ثابت نہیں اور قرآن کی بھی تعلیم کے خلاف ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ذکر کی اعلیٰ قسم اختیار کرنی چاہیے اور وہ ہے دل اور زبان دونوں کا استعمال، اور کبھی غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک آواز کو بلند کرنے کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سنت سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی. اب ظاہر ہے زیادہ سارے لوگ ہوں اور مل کے جب آواز بلند کرے تو وہ زیادہ ہو جائے گی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں پہ رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے، بے شک وہ تو بہت سننے والا اور بہت قریب ہے. انہ سمیع قریب. تو اتنا زور سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح دل کی حاضری کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یعنی دل کسی اور ہی خیال میں ہے اور زبان سے صرف چند الفاظ دہرانے تو درست نہیں. اور جہاں تک یقین کا تعلق ہے اور اعتماد کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے، نہیں چاہے تو نہ صحیح، اگر چاہے تو مجھ پہ رحم کر، چاہے تو مجھے روزی دے. ظاہر اللہ چاہے گا تو دے گا، لیکن ہم تو پورے یقین سے مانگے نا. فرمایا بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا. ہم زبردستی اللہ سے اپنا کام نہیں نکلوا سکتے. تو ہمیں عاجزی اور خوف کے ساتھ پکارتے ہوئے اس امید کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے. پھر فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. یہاں فرشتوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا تو پھر اس کے بعد فرشتوں کی مثال پیش کی کہ وہ کیسی عبادت کرتے ہیں، وہ کیسا ذکر کرتے ہیں. اور جب کسی کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہمارے اندر دیکھ کے یا سن کے اس کے بارے میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کا وصف بیان کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر ایسا ہی وصف لانا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں. تو یوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا حال بیان کر کے ہمیں ترغیب دلائی ہے. نمبر 1 فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جتنے فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر کوئی تکبر نہیں. رائی کے دانے برابر تکبر بھی انسان کے لیے خطرناک ہے. پھر یہ لا یستکبرون عن عبادتہ، محض تکبر نہیں بلکہ اس کی عبادت میں آر محسوس نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، یعنی ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَهُ اور اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. تسبیح کا لفظ ہم بہت بولتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تسبیح ہے کیا چیز. تسبیح ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر عیب اور نقص کمی سے پاک قرار دینا. اور وہ بحمدہ ہی اگر ہو جیسے عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، تو صرف عیب اور نقص کی نفی کرنا مراد نہیں بلکہ اس کی اچھی صفات پر اس کی تعریف بھی کرنا. وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یوں نہیں کہا وہ یسجدونہ،
بلکہ فرمایا وَلَهُ يَسْجُدُونَ، صرف اسی کو ہی سجدہ کرتے ہیں. يُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، دونوں میں فرق ہے. تو یہاں ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو عند ربک ہے، ملائے اعلیٰ جن کو کہتے ہیں، بلند فرشتوں کی مجلس، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے والے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ عرش پر ساتھ ہی ہوتے ہیں کہیں، یہ نہیں مطلب تقرب حاصل ہے ان کو، اللہ کے قریب ہیں جو. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر وہ پوری توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت، تسبیح اور سجدوں میں لگے رہتے ہیں. یعنی عبادت میں بھی سجدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر سجدے کا لفظ آیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے جھکے رہتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور اس آیت پر سجدہ تلاوت بھی ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے یہ فری سجدہ کر لیں. میں ذرا نیچے ہو جاتی تاکہ میں آپ کے سامنے نہ ہوں. تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو یاد نہ کرنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو نہیں پتا ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی دے دے گا، مانگتے نہیں. یہ تکبر کی انڈیکیشن ہے کہ ان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ہے. بعضوں کا تو انسان کہتا ہے جاؤ فلاں سے معافی مانگ لو، میں نہیں مانگتی معافی، مجھے نہیں سوری کرنی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ رویہ کیا ہے؟ تکبر کا رویہ ہے. ایک عاجزی والا انسان ایسی باتیں نہیں کرتا. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا، غافل رہنا، اللہ سے دعا نہ کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ قرب چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو، جیسے حضرت آسیہ نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو پھر وہ ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. یعنی کبھی دل میں، کبھی زبان سے، کبھی دل اور زبان دونوں کے ساتھ، اور کبھی اگر موقع نہیں تو صرف زبان سے بھی. یعنی ٹھیک ہے کم درجے کا ذکر ہے لیکن ذکر تو ہے نا. زبان کچھ اور تو نہیں بول رہی، اسی کا نام لے رہی ہے یا اسی کا کلام پڑھ رہی ہے یا اسی کی تسبیح کر رہی ہے. تو جیسے جیسے حالات ہو، ہر وقت حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر وقت ایک جیسے کام نہیں ہوتے. بعض اوقات میں لوگوں کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہم زبان سے ذکر نہیں کر سکتے تو ہم دل میں اس کی یاد ضرور رکھیں. بعض اوقات ہم کسی ایسے کام میں لگے ہوتے ہیں جیسے کھانا پکا رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، دل دماغ ذرا مشغول ہے اس میں، لیکن زبان سے ہم کچھ نہ کچھ، جن لوگوں کو مسئلہ قرآن حفظ ہے یا جو صورتیں حفظ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو حفظ ہے نا وہ پانی کی طرح بہتا جاتا ہے. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا. مثلا رات کچن سنبھالتے سنبھالتے آخری چیز سورۃ الملک آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور بغیر اٹکے، بغیر رکے، کیونکہ وہ ہر روز پڑھنی ہوتی ہے تو بھولتی نہیں، تو وہ چلتی چلی جاتی ہے. لیکن اس وقت پوری آیتوں کے اوپر دل دماغ حاضر نہیں ہوتا. مگر آپ کا ایک چونکہ دل دماغ حاضر نہیں ہے تو اس لیے مجھے اب پڑھنی نہیں، یہ غلط بات ہے. وہ پڑھیں، یعنی جیسا بھی موقع ہو، جیسی بھی حالت ہو، جیسی بھی کیفیت ہو، اس سے دور نہ ہو. تو ان آیات سے بہرحال یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کا قرب اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ملتا. اگر ہم قرب کے حریص ہیں تو پھر اس کو کبھی فارمل عبادت میں جیسے فرشتے لا یستکبرون عن عبادتی، اور کبھی تسبیح کر کے، اور کبھی اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر، اور کبھی اس کے حکم پر عمل کر کے عملی شکل جو ذکر کی ہے یہ ساری اختیار کریں گے. تو مومن جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ کے، ہر نشانی کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے. تو کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے چاند کا طلوع ہونا ہے، خاص طور پر پہلی رات کا چاند جب غائب ہونے کے بعد نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت زیادہ سوشلائزنگ ہو رہی ہے، لوگ مل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ 2 سال کووڈ کے ایک گیپ آیا. تو عربی میں ایک محاورہ بھی ہے زر غبن تزدد حبن، کہ کبھی کبھی ملاقات کیا کرو تو محبت بڑھے گی، اگر روز ہی ملنا شروع کر دیا تو وہ چیز جاتی رہے گی. بہرحال تو چاند بھی جب 2-3 دن آخری راتوں میں نظر نہیں آتا تو پھر جب طلوع ہوتا ہے تو نیا ہو جاتا ہے پھر سے، اور پھر بہت اچھا لگتا ہے. تو اس وقت بھی مومن جب خوش ہوتا ہے، نیا چاند دیکھ کر ہر کوئی خوش ہوتا ہے، چاند نظر آ گیا. اسی لیے اس کو ہلال کہتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان آواز بلند کرتا ہے، اللہ کا معنی یہی. تو اس وقت بھی وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام مواقع پر ہمیں دعائیں سکھا دی ہیں. تو سنت کی پیروی بھی، اور اللہ کی یاد بھی، اور عبادت کی نیت بھی، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یعنی صرف ایک روٹین میں نہیں کہ چاند نظر آ گیا تو یہ دعا پڑھ لیں یا ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیں، نہیں. کیا کیا نیت ہے؟ سنت کی پیروی، عبادت کی نیت، اور ذکر، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند ہے ہمارا. تو اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک. اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ. اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. اس بات کا اظہار ہے
میں چاند کو نہیں پوچھتی، میں اللہ کو پوچھتی ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میرا بھی رب وہی ہے اور اس چاند کا رب بھی وہی ہے۔ یہ روایت طلحہ بن عبید اللہ کے حوالے سے سنن ترمذی میں آئی ہے۔ چاند بہرحال اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، پھر غائب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب کے لیے بھی بنایا ہے۔ پھر چاند کو دیکھ کر ہی ہم روزہ رکھتے ہیں اور چاند کو دیکھ کر ہی ہم افطار کرتے ہیں۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے ابن عمر سے۔ اور روزہ جس کو اللہ توفیق دے بہترین عبادت، آج تھرسڈے ہے، کئی آپ میں سے خوش قسمت روزے سے ہوں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے ثواب کے ساتھ خوش ہوگا۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں اور ملاقات کے وقت جس سے خوشی ہوگی وہ ان میں سے ایک روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم فرض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ پھر اسی طرح روزہ کھلوانے والے کے لیے دعا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، یعنی ہم نے تو افطار کیا اور بھی روزے دار، کیونکہ روزہ کھلوانے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، جو کھلواتا ہے اس کو پورے روزے کا اجر مل جاتا ہے، اور یہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہے۔ نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں تاکہ وہ کھانا کھائیں اور ان کی جسم میں قوت اور جان بنے، اس سے جو عبادت اور نیکی کا کام کرے وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور رحمت کے فرشتوں نے تم پر نزول کیا، یعنی جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، روزہ کھلواتا ہے یا لوگ اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں، انسان ان کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، اور خاص طور پر اس طرح کا موقع تو ایسی مجلسوں میں پھر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ پھر لیلۃ القدر کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ عفو کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ ہم دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی دفعہ بھولتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں، درگزر کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کو یہ پسند ہے کہ لوگوں کو معاف کرے، یعنی اس کو سزا دینا پسند نہیں ہے، اس کو معاف کرنا پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں، میری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ بھی بندوں کو معاف کیا کریں، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کچھ لوگ دلوں میں ایسی باتیں رکھ چھوڑتے ہیں کہ معاف نہیں کرتے، اور وہ انہی کی وجہ سے پھر جب وہ کسی سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو ڈھنگ سے نہیں کرتے، صاف دل کے ساتھ نہیں ملتے، وہ پرانی باتیں یاد رکھتی۔ ٹھیک ہے، انسان ہرٹ ہوتا ہے، کئی چیزیں تکلیف دیتی ہیں، اندر رہ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو معاف کر دینا چاہیے۔ جتنے زیادہ مشکل ہو معاف کرنے میں اتنا ہی بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے، وہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اگر میں لیلۃ القدر پہچان لوں تو میں کیا کہوں؟ تو آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی قبولیت کے مواقع پر اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی دعا تو ہے ہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کہیں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اذان اور اقامت کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، آپ تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ ہر جمعے پہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اور لیلۃ القدر تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ پھر اس کے بعد سجدہ تلاوت کی دعائیں، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا، یعنی یہ چہرہ اللہ کے آگے کیوں جھکے؟ کیونکہ اللہ ہی نے تو اس کو بنایا ہے، اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بصارت بنائی۔ سبحان اللہ، کس طرح آنکھیں لگائیں، کس طرح یہ ایک پوری سخت ہڈی کے اندر سے پراپر اتنی ہی شیپ کے خول رکھے اور ان کے اندر اتنی نازک نازک آنکھیں سما دی، اور پھر کان سائڈ پر رکھے کہ ہر طرف کی آوازیں ہم نے سننی ہوتی ہیں۔ اگر صرف سامنے ہوتے تو پیچھے کی آواز سننا کتنا مشکل ہوتا۔
ابھی ہوتا ہے نا کہ اسپیکر کو اگر ایک طرف کا رخ دے دیں تو دوسری طرف آواز نہیں جاتی. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، لہٰذا شکرانے کے طور پر، یعنی سجدے کو اور نماز کو احسان جتا کے نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کے طور پر ادا کریں. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط انی بہا وزرن واحدث لی بہا شکرن وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ. اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے. یہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں، ہم بعضوں کا سجدہ تلاوت کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے کہ کوئی نہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کام چلتا ہے. نہیں، یہ سجدہ بھی بخشش کا سبب ہو سکتا ہے. تو اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے، یعنی سجدہ جو میں کر رہا ہوں مجھے اس کی وجہ سے بخش دے، یعنی سجدہ بھی ہے اور بخشش کی دعا بھی ہے ساتھ. اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے. کتنے بڑے بڑے بوجھ ہیں جو ہمارے دلوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور اے اللہ میرے لیے اس کے ذریعے شکر پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے، جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کا سجدہ قبول فرمایا. اور یہ دعا جو ہے یہ حضرت ابو سعید خدری نے خواب میں سنی تھی ایک درخت سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے نیچے ہوں اور درخت سورۃ صاد پڑھ رہا ہے. جب وہ آیت سجدہ پر آیا تو اس نے سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں یہی دعا پڑھی. تو میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو اس کی خبر دی. آپ نے فرمایا، اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے. وہ تو درخت ہے، تم انسان ہو، تمہیں تو ضرور سجدہ کرنا چاہیے. اسی لیے جب ہم سجدہ تلاوت آیت سنتے بھی ہیں تو بھی ہم سجدہ کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی. جب آپ سجدے کی آیت پر آئے تو آپ نے سجدے میں یہی دعا پڑھی جو اس درخت نے پڑھی تھی. تو بہرحال بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ، اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اور سجدہ جو ہے یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. تو نماز کے سجدے میں انسان مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے، اور سجدہ تلاوت میں ان میں سے کوئی بھی دعا انسان پڑھ سکتا ہے. شیخ ابن عثیمین سے پوچھا گیا، کیا سجدہ تلاوت کی کوئی مخصوص دعا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سبح اسم ربک الاعلی کے بارے میں فرمایا کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو، یعنی سبحان ربی الاعلی. وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم کہتے ہیں کہ انسان جب سجدہ تلاوت کرے تو وہ یہ دعائیں پڑھ سکتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، اور میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، اسے شکل دی، اس میں کان اور آنکھیں بنائیں. بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. اور پھر یہی دعا جو ابھی آپ نے پڑھی جو درخت کی دعا ہے، اللہم اکتب لی بہا اجرا وحط انی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود سجدتہ. سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، قبلے کا رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی جہاں بھی آپ ہیں جس بھی حال میں، جیسے قرآن مجید صبح پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت آئے تو آپ قرآن مجید ایک طرف رکھ کے وہیں پر آپ سجدہ کر لیں، بیڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. پھر آندھی اور طوفان کے وقت کی دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بک واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی، اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں، اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر اور جو شر اس کے ذریعے بھیجا گیا اس سے پناہ مانگتا ہوں. کتنی جامع دعا ہے. اور میں تو یہ دعا اور چیزوں کے لیے بھی پڑھ لیتی ہوں، یعنی جیسے بعض اوقات وہم ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آئی ہے، یا کوئی کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ اس چیز کی خیر اور جو اس کے اندر ہے اس کی خیر، اور پھر جو چیز وہ لائی ہے یا اس کے آفٹر ایفیکٹس ہونے والے ہیں اس کی خیر، بڑی بہترین دعا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہوا کو گالی نہیں دینی چاہیے، ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے. سلمہ نے کہا، اللہ کی ہوا رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے. جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو، بلکہ اللہ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اللہ ہی سے اس کے شر کی پناہ مانگو. ٹھیک ہے، خیر کا سوال کرو، اس کے شر سے پناہ مانگو.
کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب بہت بارشیں ہوتی ہیں تو پہلے تو ہوائیں چلتی ہے اور بادلوں کو لانے والی بھی ہوائیں ہی ہوتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بارشیں اور بارشوں کے ساتھ سیلاب اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو پھر بعض اوقات لوگ سیلاب کو یا اس کو یعنی بہت غلط لفظ بھی دینے لگتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. ہر چیز معمور ہے. وہ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ شاید ان کی چادر یا کوئی چیز اڑا کے لے گئی تو انہوں نے اس ہوا پہ لعنت بھیجی، تو آپ نے فرمایا ہوا کو لعنت مت بھیجو، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہوئی تو وہ لعنت اسی پر پلٹتی، یعنی جس نے لعنت کی ہو. تو قرض نہ کریں ہوا کو یا بارش کو یا کسی بھی چیز کو. پھر ایک اور دعا ہے اللہم لقحا لا عقیما، اے اللہ بارش والی ہوا ہو، بے برکت نہ ہو. جب آندھی چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے کہ آندھی کے ذریعے پولینیشن بھی ہوتی ہے، ایک جگہ کے بیج اڑ کے دوسری جگہ گرتے ہیں اور پھر آگے گروتھ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درخت بھی اکھاڑ کے چلی جاتی ہے، لگے ہوئے پودے بھی اڑا دیتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو خیر ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کے ذریعے برکت آئے، اس کے ذریعے گروتھ ہو، نہ کہ یہ جڑ کاٹ دے، بے برکت نہ ہو. لقح بارش کو بھی کہتے ہیں، یا اللہ یہ ہوا بارش لائے نہ کہ بادل اڑا کے لے جائے. پھر بجلی کی کڑک سن کے تسبیح کرنی چاہیے. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کے بادل کی گرج جس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں. عبداللہ بن زبیر کی یہ روایت ہے کہ جب وہ کڑک سنتے تھے تو باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے، یعنی جب بادل گرج رہے ہوتے تھے تو باتیں نہیں کرتے تھے اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے. پھر بارش طلب کرنے کے لیے دعائیں، یعنی اگر بارش نہیں ہو رہی تو پھر دعا مانگیں. اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت، اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا، اپنی رحمت عام کر دے اور اپنی خشک زمین کو تر و تازہ کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ اللہ بارش برسا یا اللہ بارش برسا، یہ بھی الفاظ ہیں اور یہ بھی الفاظ ہیں. یعنی اصل میں ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن بات یہ کہ کمی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے کہ ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا. تو الفاظ کا صحیح استعمال اور خوبصورت استعمال جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت لاتا ہے. تو اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا، تو بارش آئے گی تو پانی پیئیں گے نا. اپنی رحمت عام کر دے، بارش رحمت بھی ہے. اپنی خشک زمین کو تر و تازہ، زمین کی بھی خیر خواہی اور بندوں کی بھی اور جانوروں کی بھی، سب کو. اپنی بات کوئی نہیں کی کہ اللہ ہمیں پانی پلا، باقی سب کی خیر چاہیے. تو آپ سب کی خیر چاہے، خیر آپ کی طرف لازمی پلٹے گی. سب کی خیر میں ہماری خیر ہے کیونکہ ہم اس کا حصہ ہیں. اگر ہم نعمتوں کو ابیوز کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے آپ کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لیے دعا کرتے تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، ہمیں سیراب کر دے. اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی جمعے کے دن مسجد نبوی میں اس دروازے سے داخل ہوا جو ممبر کے بالکل سامنے تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال مویشی ہلاک ہو گئے، راستے ٹوٹ پھوٹ گئے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دیر اینڈ دین یہ دعا مانگی تھی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا. جنت میں جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے، وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس سے پہلے بخشش چاہیے اور پھر بخشش مانگنے کے لیے جلدی چاہیے. گناہ پر گناہ کرتے نہیں جانا چاہیے، بلکہ گناہ ہو جائے، انسان ہے، ہم کمزور ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی اپنی طرف سے کوئی صحیح کام کرتے ہیں اور وہ ہوتا غلط ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو بخشش کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس طرح خاموشی ہو سکتی، اگر بات کرنی تو چپکے سے کر کیونکہ آوازیں مجھے ڈسٹرب کر رہی. تو جب ہمیں بخشش اگر چاہیے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جو ہی کوئی گناہ ہو. اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی گناہ ہوا ہے؟ دیکھیں کہ جب ہمیں کچھ چاہیے نا تو پھر ہاں بات ہو رہی تھی گناہ کی، کائنڈلی کوئی چپ کروا سکتا ہے ان کو؟ انہیں کہ بات نہیں کریں، اگر انہیں باتیں کرنی ہے تو ذرا باہر چلے جائیں. چونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطی کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے؟ ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے، ایک تو علم کی وجہ سے کہ ہمارے پاس جب علم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہم نے صحیح نہیں کیا. اچھا بعض اوقات علم نہیں بھی ہوتا
تب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے. آپ نے فرمایا الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، تمہارا دل بتا دے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ٹھیک. اور دوسری اس کی پہچان کیا ہے کہ تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ کئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. یعنی جو کام تم چھپ کے کرتے ہو، لوگوں سے ڈر کے چھپتے ہو، تو وہ بھی غلط ہے. یعنی جو انسان سچا ہوتا ہے، جو انسان صحیح کام کرتا ہے، تو اس میں اس کو خوف نہیں ہوتا. یا جس کام میں انسان کی نیت درست نہیں ہوتی، کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے یا اور ایسی کوئی ریزن ہوتی ہے، تو اس پر بھی انسان کو ایک خوف اور ایک پریشانی ہوتی ہے. تو ہم سب انسان ہیں، اور جو بات میں کر رہی ہوں اس کو آپ اچھی طرح سمجھ بھی رہیں. یعنی کبھی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، اور کبھی جان بوجھ کے بھی ہو جاتا ہے. کبھی ہم جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، کبھی ہم لوگوں کے پریشر میں آ کے غلط کام کرتے ہیں، کبھی ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے غلط کام کر رہے ہوتے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس غلطی پر اصرار کرنا چاہیے، یا اس پر اڑ جانا چاہیے، یا یہ کہنا چاہیے کہ چونکہ گناہ ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں، اور کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کی جائے، کوئی اس کا بہانہ یا عذر ڈھونڈا جائے، کوئی لاجک دی جائے، یا پھر اس غلطی کو تسلیم کر لیا جائے، اس کو مان لیا جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس پر معافی مانگ لی جائے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کوئی ایسی چیز کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے، اور اگر بندوں کے حق میں کچھ کیا ہے تو پھر بندوں سے معافی مانگ لی جائے. کیونکہ جب ہم بندوں کے حق میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ان کو تکلیف دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ تمہیں معاف کریں گے تو میں معاف کروں گا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے، لیکن جو حقوق العباد سے متعلق کوتاہیاں ہیں، بندوں کے جو حق مار دیتے ہیں، وہ جب تک بندے معاف نہ کریں تو وہ معاف نہیں ہوتا. تو بہرحال گناہ کوئی بھی ہو، اس کو اپنے نامہ اعمال سے مٹانے کی جلدی کرنی چاہیے. کیونکہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. اگر انسان معافی نہیں مانگتا، اس سیاہ نقطے کو نہیں صاف کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھیلتے پھیلتے ایک اور گناہ آ گیا، اس نے اور کالا کر دیا، اور کالا کر دیا، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو گناہ کا احساس بھی مٹ جاتا ہے. اور یہ ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے کہ انسان غلط کر رہا ہو اور اس کو یہ خیال بھی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے. ایسا انسان تو پھر کبھی بھی توبہ نہ کرے گا. دیکھیے کتنی ڈینجرس سچویشن ہے نا، کہ انسان خطرے میں ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں وہ خطرے میں ہے. کیونکہ ہر گناہ انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کا باعث ہے، اس کو نقصان دینے والا ہے. کیونکہ اس بوجھ کے ساتھ جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو انتہائی شرمندگی ہوگی. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جیسے کسی بڑے نے آپ کو کام کہا ہو، ٹیچر ہی کو، مثلا اسکول میں، کالج میں آپ کی ٹیچر ہیں، انہوں نے آپ کو ہوم ورک دیا کہ کل یہ کام کر کے آنا ہے، اور آپ بس بھول گئے، آپ نے خیال ہی نہیں کیا، آپ کر کے ہی نہیں جاتے. اگلے دن جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ کام کیا تھا اور آپ نے نہیں کیا ہوتا، تو کیسی کیفیت ہوتی. اور خاص طور پر اس ٹیچر کے سامنے جس کو آپ بہت رسپیکٹ دیتے ہوں، جس کو آپ بڑا سمجھتے ہوں، جس کو آپ ٹیچر مانتے ہوں، اس کے سامنے تو بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے. اور اگر وہ پوچھ لے کہ کیوں نہیں کیا تھا تو جواب تو کوئی نہیں ہوتا. اور ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کے سامنے انسان بہانہ کر لے، یہ وجہ تھی، وہ عذر تھا، وہ تھا. لیکن سوچئے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم وہ نہیں کر رہے، اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہوں، چاہے وہ دعوت دین سے متعلق ہوں، چاہے وہ خاندانوں کے حقوق سے متعلق ہوں، اپنے بچوں سے متعلق ہوں، شوہر سے متعلق ہوں، بہن بھائیوں سے متعلق ہوں، اگر وہ پورے نہیں کر رہے جو اللہ نے حکم دیا کہ کر کے آنا ہے، تو آپ سوچئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اور اللہ کو ہم سب بڑا مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، ہماری حقیقی پوزیشن بھی جانتا ہے کہ ہم کوئی کام کیوں نہیں کر رہے، صرف سستی کے مارے نہیں کر رہے، دل نہیں چاہتا بس، یا کرنا ہی نہیں چاہتے، یا لوگوں سے ڈر کے نہیں کر رہے. تو آپ سوچئے کہ اس وقت پھر کیا حال ہوگا.
کس طرح ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے؟ کہ اللہ کے سامنے ہر شخص اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے نیک عمل اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے برے عمل ہوں. دائیں طرف بھی جہنم دہک رہی ہوگی، بائیں طرف بھی دہک رہی ہوگی، یعنی وہ ادھر ادھر دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، وہ سین ایسا ہوگا. اور اس وقت کوئی دوسرا ترجمان بھی نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی سپورٹر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لے گا تو جواب بھی نہیں ہوگا. اور ہم سب کا آخرت پر ایمان ہے نا، ہم سب مانتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، اس دن اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو پھر اگر ملاقات کرنی تو تیاری نہیں کرنی، ایسے ہی اٹھ کے چلے جانے. دنیا میں اگر آپ کا کوئی انٹرویو ہو کسی اچھی جاب کے لیے جس میں آپ کو بہت سی ریز ملنے والی ہے اور آپ کو بہت ساری سہولتیں ملنے والی ہیں، تو کیا آپ اس انٹرویو کی تیاری کر کے جائیں گے یا ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں گے؟ اور کتنے دن پہلے سے تیاری کریں گے؟ اور آپ سارے کام چھوڑ کے اس تیاری میں لگ جائیں گے کہ ایک دفعہ یہ جاب ہو جائے، پھر باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے. بہت سے اور کام پینڈنگ کر دیں. بعض لوگ پھر کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی ٹائم جاتا ہے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے، تیاری کرنی، کیونکہ ایک اچھی جاب ملنے والی. اگر دنیا کے لیے ہمیں، دنیا کی جاب کے لیے، دنیا کے کسی فائدے کے لیے، دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے ہم یہ ساری قربانی کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حق نہیں کہ ہم اس کی ملاقات کے لیے بھی کوئی تیاری کریں، اس انٹرویو کے لیے بھی؟ اور اگر ہم کسی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کرنا کیا ہے؟ یہی معافی مانگ لینی ہے. مرنے کے بعد کوئی معافی نہیں، اعمال نامہ بند ہے اب، اور قیامت کے دن پہنچ کر تو کوئی واپسی ہی نہیں. تو اس لیے جو کرنا ہے ہم نے یہی کرنا ہے. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا کہ بے اعتباری ہے، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں. ہمیں سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، نہ میں نہ آپ، کہ ہم کل ضرور جئیں گے. کوئی کہہ سکتا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آ جانی ہے. ہم بڑے لمبے لمبے پلان بناتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، سال بعد یہ کریں گے، 5 سال بعد یہ کریں گے. کس کو پتا کہ کتنا جینا ہے ہم نے؟ ہمیں تو کل کا نہیں پتا، اگلی گھڑی کا نہیں پتا. اب تو آپ دیکھیے سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسی ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں جس میں لوگوں نے وہ سارے سین ویڈیوز کٹھی کر کے ویڈیو بنائی ہوئی ہوتی ہے، کہ جس میں کوئی شخص کسی کاؤنٹر پہ کھڑا ہے اور بات کر رہا ہے، اور ایک شخص پلیٹ صاف کر رہا ہے اور وہ گر گیا ہے. کوئی کھانا کھا رہا ہے تو گر گیا، کوئی خطبہ دے رہا ہے تو گر گیا، کوئی گانا گا رہا ہے تو گر گیا، کوئی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے تو گر گیا. کتنے سین ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو بہت وائرل ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے ہمیں توبہ، استغفار ڈیلے نہیں کرنی، معافی مانگنے کو ڈیلے نہیں کرنا. ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے ہو تیز دوڑو معافی مانگنے کی طرف. اب یہ دوڑ فزیکل دوڑ نہیں ہے، یہ دوڑ کون سی دوڑ ہے؟ کام کرنے کی. جو کرنے کا کام ہے، توبہ کرنے کا، اس کو دیر نہیں لگانی. ہمیں الحمدللہ آج آپ نے ابھی سید الاستغفار میں جب داخل ہو رہی ہوں تو آپ سب پڑھ رہے تھے، الحمدللہ بہت ہی دیکھ کے خوشی ہوئی، اور مجلس میں ایک سکینت سی محسوس ہوئی کہ سب لوگ اپنے لیے استغفار کر رہے ہیں. کتنا اچھا سین ہو سکتا ہے نا. آپ لوگ تو پڑھ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے تھے، کیونکہ میں جب داخل ہوئی اور میں سن رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی، تو آپ دیکھیے کچھ لوگ اتنی توجہ سے پڑھتے ہیں کہ ان کو کوئی دعا یاد کرے تو اس وقت بھی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. میں پیچھے سے گزر رہی تھی تو ایک بہن ایسا پڑھ رہی تھی، اس کو ایسے ہو گیا، اور پڑھانے والا ایک محنت کے ساتھ پڑھا رہا تھا آپ کو. یہ ایک کوشش ہے بخشش مانگنے کی. صبح اور شام کی اذکار میں یہ شامل کر لیں. اس کو سید الاستغفار کا کہا جاتا ہے، استغفار کا بھی سردار. یعنی استغفار کے جتنے بھی ورژن یا جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں سب سے بہترین ہے یہ. آپ سب کو یہ کارڈ دیا گیا نا، کس کے پاس نہیں ہے؟ چلے 2-4 لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ لے لیجئے، آپ کے حصے میں ہے یہ. اور اس کارڈ کو اس طرح اس لیے چھپایا گیا تھوڑے سے پھول بوٹے بنا کے، تاکہ آپ گھر میں ایسی جگہ جا کے لگائیں کہ آپ بھی پڑھیں اور آپ کے بچے بھی پڑھیں، سب پڑھیں. کیونکہ سارے الی مغفرتن کی عملی شکل ہے کہ اللہ سے روز معافی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو کتنا زبردست یہ دعا ہے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں. خلقتنی، تو نے مجھے بنایا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، کتنا کلوز تعلق محسوس ہوتا ہے نا. آپ ذرا چپ کے سرگوشی تو کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انت ربی. جیسے کوئی
اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے آپ میری امی ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے مجھے جنم دیا، پیدا تو اللہ کرتا، جنم دیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں، تیری غلامی میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، ماں میں تیری بیٹی ہوں۔ آپ سوچئے کہ ماں کیا فیل کرے گی اگر کوئی بچہ اس کے پاس آ کے یہ کہے، کتنی خوش ہوگی۔ ہمارا رب بھی کتنا خوش ہوگا جب ہم اس کے ساتھ اسی طرح سرگوشیاں کریں، اللہ آپ میرے رب ہیں اور آپ ہی نے مجھے بنایا ہے اور میں آپ ہی کا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی ہمت استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا، وہ غلط کام جو میں نے کیا، گناہ جو میں نے کیا، اس سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، تیری مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، ان کو مانتا ہوں، اور شکر میں سب سے پہلے نعمتوں کا اقرار ہی ہوتا ہے، تو اس میں شکر بھی آ جاتا ہے۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور تیری نعمتوں کے مقابلے میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ کتنے خوبصورت الفاظ، تو مجھے معاف کر دے، تیری مجھ پہ بے شمار نعمتیں ہیں اور میرے گناہ بھی بے شمار ہیں، میں تیری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ گناہوں کو معاف بھی تو بس تو ہی کر سکتا ہے نا، تیرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میرے جو گناہ ہیں، میری جو کوتاہیاں ہیں، میری غلطیاں، ان کو تو ہی ڈھانپ سکتا ہے، کیونکہ استغفار کا مطلب گناہوں کو چھپا دینا، کیونکہ گناہ انسان کے لیے بدنامی کا باعث ہے، اللہ کے ہاں انسان کے لیے یعنی کہ بدنامی کا ذریعہ ہے، شرمندگی کا ذریعہ ہے۔ تو جو شخص آپ شرمندہ ہو جاتا ہے نا اللہ کے آگے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، تو بس مجھے، تو کل قیامت کے دن کی وہ شرمندگی سے وہ بچ جائے گا، اور جو آج شرمندہ نہیں ہوتا نا وہ کل سخت شرمندہ ہوگا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص اس کو صبح اور شام پڑھے گا، اگر اس دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کے کلمات بہت زبردست ہیں، تھوڑا شعور سے پڑھا کیجیے۔ تو آپ میں سے کسی ایک نے بھی کارڈ جا کے ایسے پھینک نہیں دینا، چاہے فریج پہ لگائیں، چاہے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ لگائیں، کہیں بھی جہاں آپ بھولیں نہ اس کو پڑھ، اور پھر زبانی یاد کر لیں، اور صرف خود نہیں پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ اور آپ کو پتا نا کہ استغفار کے فائدے کتنے، سورۃ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے رب سے توبہ کر لو، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ انہ کان غفار، کانا کا لفظ جب لگ جاتا ہے تو اس میں استمرار آ جاتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے معاف کرنے والا، اور وہ معاف کرے گا، ایک ہوپ ہے اس میں، یعنی جب تک معاف کرتا رہے وہ آئندہ بھی معاف کرے گا۔ انہ کان غفارا، جب معافی مل جائے گی تو یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور بارشیں آسمان سے آنے والا رزق ہوتا ہے۔ آپ جتنا چاہے زمینی پانی لگا دیں، پودوں کو، سبزیوں کو، پھلوں کو، وہ ٹیسٹ نہیں بنتا جب تک بارش نہیں ہوتی، وہ گرینری نہیں آتی۔ ویسی ایک بارش ہونے کی دیر ہے، وہی آپ کا لان، وہی سبزہ لش گرین ہو جاتا ہے، اور جب آپ روز خود پانی دیتے رہتے اس سے وہ رونق ہی نہیں بنتی۔ تو آسمان سے بارشیں برستی رہیں گی، مدرار یعنی اس میں تسلسل ہوگا، یعنی سال میں ایک آدھ بارش ہو گئی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں سے۔ یہ دو چیزیں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہوں، استغفار سے یہ دو چیزیں بھی ملیں گی۔ ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور پھر تمہارے لیے پیچھے اس آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، جو رب بارشیں برسائے، اولاد دے، مال دے، باغ دے، نہریں جاری کرے، تم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ تو استغفار یہ چیز نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے فائدے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جب تم ایسا کرو دیکھو تمہیں کیا کچھ نہیں ملتا، تمہاری کون سی وش پوری نہیں ہوتی، کون سی نعمت تمہیں نہیں ملتی۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں جب یہ ساری چیزیں زندگی میں ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب کمپلیٹ ہو گیا سب کچھ، رزق بھی ہے،
کیونکہ انہار اور باغات اور یہ سب رزق کی علامت ہوتے ہیں. بیٹے بھی ہیں اور مال بھی ہے، کیش بھی ہے، سب کچھ ہے، بینک بیلنس ہے. اب زندگی مکمل ہو گئی، اب انجوائے کرو. تو دنیا میں بھی تمہیں خیر ملے گی، دنیا میں بھی تمہاری ضروریات پوری ہوں گی. یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، قرآن میں اتنے حکم ہے، یہ تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی. نہیں بھائی، آسانیاں ہو جاتی ہیں اگر یقین ہے، ایمان ہے اس پر. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور یہ مغفرت کون کرے گا؟ من ربک، تمہارا رب کرے گا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس کے پاس تم واپس جاؤ گے، جو تمہاری تربیت کرتا ہے، جس نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے. آپ دیکھیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اسے کون دودھ پینا سکھاتا ہے؟ رب سکھاتا ہے. وہ تربیت کرتا ہے کیسے سک کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بڑا ہوتا ہے، پھر کرال کرتا ہے، پھر سائڈ بدلتا ہے، تو مائیں حیران ہی ہوتی رہتی ہیں، اب یہ تو بہت پلٹنے لگ گیا، اب یہ تو آگے چلنے لگ گیا، اب تو کرال کرنے لگ گیا، اب تو دوڑنے لگ گیا. کون سکھاتا ہے؟ چلیں آپ کہتے ہیں میں نے چلنا سکھایا بچے کو انگلی پکڑ کے، مان لیا. کرال بھی آپ بھی ساتھ کرال کی تھی، آپ نے اس کی لیگز پکڑ کے کرال کروایا تھا. اللہ سکھاتا ہے. چلے انسان کے بچے کو تو پھر انسان سکھاتے ہیں، جانوروں کے بچوں کو کون سکھاتا ہے؟ پرندوں کے بچوں کو کون سکھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور وہی سب کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے اس رب کی طرف دوڑو، اس کی بخشش کی طرف دوڑو. اور پھر یہ بخشش مل گئی نا دنیا میں باغ مل گئے، تو اگلے باغوں کی بھی توقع رکھو. وجنت، اور جنت ملے گی ارضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین برابر. ایسی وسیع جگہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. یہاں کئی ایک بندہ بتائیں جو پوری زمین کا مالک ہو، جس نے ساری زمین خرید لی ہو. لوگ ایک گاؤں نہیں خرید سکتے، پورا ایک شہر نہیں خرید سکتے. تو کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مالک بنا رہا ہے اس جنت کا کہ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. چلو زمین برابر تو ہو بھی گئی، آسمان بھی بیچ میں آ گئے. سبحان اللہ، اتنی وسیع جو نا. آپ دیکھیں جب آپ باہر نکل کے نا آج آسمان دیکھیے گا، آپ یوں دیکھیں گے نا، ایک طرف سے دیکھنا شروع کریں گے، سر گھماتے 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 دوسری طرف، اتنا بڑا آسمان. یہ انسانوں کے لیے اتنی بڑی جنت ہے. ہاں، اللہ کے خزانوں میں کمی کچھ نہیں. اور اس زمانے میں تو سارے پلانٹس اور یہ جو یعنی کہ جتنی بھی گیلیکسیز ہیں اور یہ ساری چیزوں کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نا. اور سٹارز اور یہ جو بھی کائنات کے اندر ستارے سیارے تیر رہے ہیں. لیکن اب تو انسان کو پتہ چلا ہے کہ ہماری زمین تو بہت ہی چھوٹی ہے، اس سے بڑے بڑے سیارے تو خود ہمارے نظام شمسی کے اندر ہیں، سولر سسٹم میں. اور پھر یہ کہ جنت کے 100 درجے ہیں. نہ صرف یہ کہ وسعت کے بلکہ بلندیوں کے اعتبار سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا چیز ہے. اور وہ اٹرنل لائف ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ دوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور فرمایا کس کو وہ ملے گی پھر؟ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جن کے اندر تقوی ہو، جن کے اندر ایک آس ہوگا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے، ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. جو اپنے دل کے اندر جھانکتے رہتے ہیں، جو احتیاط کی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کا ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے، جو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اس کی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، انہی متقین کے لیے پھر اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کر دی گئی. جنت آلریڈی تیار ہو چکی، یعنی کہ جب لوگ پہنچیں گے وہاں تو پھر ان کے لیے جنت بنے گی. وہ جنت موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. یہ کوئی خیالی دنیا نہیں ہے، کوئی سپرفیشل باتیں نہیں ہیں، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی. اب تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف ان کی صفات آئی ہیں. یہاں کیا صفت آئی ہے؟ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں. کس پہ؟ اپنے پر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی، اور جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ کرنے کا. دینے والے ہیں، دینے والے. زیادہ ہے تب بھی، تھوڑا ہے تب بھی دیتے ہیں. اچھا، ہمارا اہم طور پر کانسیپٹ کیا ہے جو کرتے ہیں؟ کیا؟ بچا کے رکھو، مت دینا. جب مائیں لنچ باکس دیتی ہیں نا بچوں کو، کیا کہتی ہیں؟ یہ خود کون مائیں ہیں جو یہ جانتی ہوں، یہ پڑھتی ہوں، اور پھر کہیں بچوں کو بیٹا اوروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا، اور کسی کا زبردستی نہیں کھا جانا. نہیں، جب کلچرلی اتنے غلامی کا شکار ہیں کہ ہم
اس کلچر سے باہر، ان رسموں سے باہر کچھ اور سوچتے بھی نہیں کہ قرآن فضول خرچی کرو، کیونکہ ہم لوگ یا خرچ کرتے ہی نہیں اور یا پھر فضول چیزوں میں اڑا دیتے ہیں، اور ہم حاتم تائی تب